खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं और हम ईमान रखते हैं कि यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी आप बड़े बाबरकत बन रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज नाजरीन ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 175 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब। जी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तो हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा, बचाने वाला है। और ए बाप, तेरा शुक्र हो, तूने हमें गुनाह से, इब्लीस से, उसकी कैद से रहाई दी, आज़ादी दी, हम पर रहम किया और तेरे इस अजीम फ़ज़ल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज के सारे प्रोग्राम में ए रूहुल कुद्स, हम तेरी पाक रहनुमाई को मांग लेते हैं। हमें से हर एक को लीड कर, गाइड कर और बख्श दे के नाजरीन के लिए आज कलाम की बातें बरकत और क़ुव्वत और बख्श दे के तरक्की का बाइस हूँ। और तेरे लोग खुदावन बख्श दे के तेरे कलाम में, तेरे कलाम की रोशनी में और तेरे आए खुदा क्रिश्चियन फेथ में ग्रो करें और सचमुच इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह और उसका जलाल दिखाई दे। अब आप तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 21वीं आयत से 34वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मारिफत लिखी गई हैं इब्न आदम के हक़ में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में न आया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त खूबसूरत टेक्स्ट जो ख़ास तौर पे आज के लिए हमारे सामने है और यकीनन आज इस पैसेज के वसीले से जब मुख्तलिफ सवालात की सूरत में हम खुदा के खुदाम से जवाब लेंगे, यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और खुदावंद ने अपने खादिमों को ये बरकत दे रखी है कि जब भी इनसे मुश्किल सवाल भी किए जाते हैं तो खुदावंद का शुक्र हो कि वो उनका प्रॉपर जवाब देते हैं। और यकीनन आज भी आप इनके वसीले से बरकत पाएंगे, चूँकि बहुत सारी सच्चाइयाँ पे नहा हैं, यहाँ छुपी हुई हैं और यहाँ पे हमें मिलती हैं और हम खुदावंद के खादिमों से इनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से, सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के साथ जो ख़ास जो ज़िक्र जुड़ा हुआ है या यीशु मसीह बहुत उसको हाईलाइट करते हैं वो यरूशलेम का है। क्या बात है, यरूशलेम पुराने अहदनामे में भी इतनी अहमियत का हामिल रहा है, नए अहदनामे में भी खुदावंद यीशु मसीह बारहा यरूशलेम का तज़किरा करते हैं और एक अजीब एफिलिएशन हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आती है। यहाँ तक कि यीशु मसीह आबदीदा भी हो जाते हैं वहाँ के लोगों को देखकर। क्या वजह क्या है, इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, पुराने अहदनामा में जो बड़ी ताकतें हैं जिनका हम पढ़ते हैं आज के सुपर पावर की तरह थी, मसलन असूर की सल्तनत है, बाबल है, मिस्र है और ईरान, फ़ारस, ये बड़ी ताकतें थी। और फिर ऐसे ही शहर हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट थे। मसलन हम जब इब्राहिम का जिक्र पढ़ते हैं तो ऊर का जिक्र आता है
میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو وہ لکھتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے کہ شہر جو اور کا تھا وہ موجودہ نیو یارک یا لندن سے کم نہیں تھا اس زمانے کے اعتبار سے. تو یروشلم یا اورشلائم، اور اگین سٹی، دا سٹی آف پیس، امن کا شہر اس کا مطلب ہے، اس کی سگنیفیکنس تھی بہت زیادہ. ایک تو اس کی جو لوکیشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، ہسٹوریکلی تقریباً ایسٹیمیٹڈ 40 مرتبہ سے زیادہ رفلی اس پر قبضہ کیا گیا، کانکر کیا گیا یروشلم کو. اچھا، امپورٹنس میں بہت ساری باتیں ہیں. موسٹ امپورٹنٹ یہ ہولی سٹی تھی، شہر مقدس تھا، دا ہولی سٹی آف جیروسلم. آف کورس ہولی اس لیے تھی کہ ٹیمپل تھا، ہیکل تھی، اور یہودی لوگ عید فصح پر یروشلم آتے تھے، اور کہا جاتا کہ آبادی اس کی پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جاتی تھی جب اس میں آتے تھے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سردار کاہن بھی ادھر ہی ہوتے تھے، چیف پریسٹس. پھر جو ہیرودیس بادشاہ کا محل تھا وہ بھی یروشلم میں تھا. اور پھر آف کورس چونکہ یہ روم کے انڈر تھا اس وقت، رومی سلطنت کے، یہ گیریزن تھی، فوج تھی یہاں پر، تو انہوں نے ہیکل کے ساتھ ہی اینٹونیو کا قلعہ جو جس میں وہ بیس تھا ان کا، تو اندر دیکھتے تھے. تو روم کی بھی سلطنت رہی وہاں پر، مطلب ایک وہ بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ملتا ہے مسیح کے دور کا. بائبل میں خاص کر انجیل کے اندر متی، مرکس، لوکا، 3 مرتبہ بڑا کلیئرلی یسوع اپنی موت کے بارے میں اور پھر یروشلم کا ذکر کرتے ہیں. مثلا متی 16 باب 21 سے 23، مرکس 8 31 سے 32، اور لوکا 9 21 سے 22. یہ واقعہ لگ بھگ جب 5000 کو روٹی کھلائی اس کے بعد کا واقعہ ہے. دوسری مرتبہ متی 17 باب 22 سے 23 میں، پھر مرکس میں اور لوکا میں. لوکا کا حوالہ بھی آپ نے پڑھا. یہ تقریباً جب مسیح کی صورت بدلتی ہے ٹرانسفیگریشن کے بعد، پھر یہی بات دہرائی جاتی ہے، یروشلم میں پکڑوایا جانا. تیسری مرتبہ متی 20 میں، مرکز اور پھر لوکا 18 31 سے 34 میں یسوع پھر اپنا ذکر، یہی بات ذکر کرتا ہے. یوحنا کی انجیل گائے بغیر ذکر کرتی ہے، خاص کر جو مین حوالے ہیں 12 باب 14 اور 14 29 اور 25، اس میں یسوع مسیح ذکر کرتے ہیں یروشلم کا. اس کے علاوہ امپورٹنس یہ رہی ہے کہ جو اگر ہم تواریخ میں جائیں، دوسرا تواریخ اس کا 24واں باب 20 اور 21 میں، تو یہاں پر پھر ذکر آتا ہے کہ نبیوں کو اسی شہر میں مطلب مارا گیا، برمت کیا. یرمیہ 20:20، لوکا 9:9 میں جب ہیرودیس بادشاہ کہتا ہے میں نے اس کا سر قلم کیا یوحنا کا، اور یسوع کو ملنا چاہتا ہے. تو اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے یروشلم کی. سو اس پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس دور کے اندر اس کے اندر ہیرودیس بادشاہ جو بڑا سخت مانا جاتا تھا، وہ بیسکلی ایک کٹ پتلی پپٹ تھا وہ روم کا، اور پھر آف کورس رومن گورننس تھی، روم کے انڈر تھا. اب بات یہ ہے کہ اس سینس میں امپورٹنٹ شہر ہے. دیکھیں نا، اگر آپ یعنی سگنیفیکنٹ شہروں کی امپورٹنس ہے موومنٹس کے تعلق سے بھی. کوئی تحریک سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر اس کی سگنیفیکنس ہے. اور ہم یہ بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے اس کو یوٹیلائز کیا. مثلا پام سنڈے پر کدھر گئے وہ؟ یروشلم میں داخل ہوئے. کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ جب ہم نیمیہ عزرا پڑھتے ہیں، زروبابل کا ذکر آتا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے یروشلم میں داخلہ ہوا. پھر مکابین جب وہ فتح یاب ہو گئے، اسی طریقے سے یروشلم میں داخل ہوئے. تو بڑی سگنیفیکنس ہے ان کا، پام سنڈے پر داخل ہونا بہت امپورٹنس ہے. پھر اس سینس میں بھی امپورٹنس ہے کہ اپیئرنس آف جیزس ایز دا مسایا، کیونکہ وہ منتظر تھے مسیح کی آمد کے، اور یروشلم میں آ کر اور اپیئر ہونا وہ بڑا ایک کلیئر ڈیکلیریشن تھی، کلیئر کٹ ڈیکلیریشن تھی. پھر اس کے بعد ٹیکنیکلی ایک ٹائم اپوائنٹڈ تھا، وقت تھا مقرر، ٹھیک ہے. اور پھر یروشلم، نیا یروشلم ذکر آتا ہے مکاشفہ کتاب میں، اگین اس کی سگنیفیکنس ہے. سو جیروسلم میں یا یروشلم میں بیسکلی
یسوع المسیح کی مشن کی فلفلمنٹ ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. praise God. ان کی مشن کیا تھی کہ آ کر میرے لیے دنیا کے لیے گناہوں کی خاطر صلیب پر جائے اور موت گوارا کرے, اور یہ اس کا ہونا بڑا ضروری تھا. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اگر آپ 8 باب یوحنا میں جائیں, 8 باب میں بلکہ 7 سے پڑھیں, 7 میں 40 سے 44 میں لکھا ہے کہ مخالفت تھی. اور اگر آپ اس پر کمنٹریز پڑھیں تو یسوع کو منع کیا تھا کہ یروشلم میں نہ آنا. اور وہ عید تھی جب خواتین کے ہاتھے میں لائٹ وہ جلاتے تھے, مشعل جلاتے تھے, اور وہ 7 دن تک اوپر سے نیچے آ کے حوض تھا وہ شلوخ کا, وہاں سے پانی لیتے تھے. پھر یہ سایہ کا وہ نجات کا ایک گیت ہے, وہ گاتے ہوئے اوپر جاتے تھے, اور جو مذبح تھا جہاں ذبح کرتے تھے جانور کو, اس کو دھوتے تھے, پھر نیچے آتے تھے. ایوری ڈے یہ 7 دن کرتے ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 7ویں دن جب وہ لائٹ مشعل بجھائی جاتی تھی یروشلم میں اس ہیکل کے اندر, تو یسوع نے وہاں اونچی آواز میں کہا میں دنیا کا نور ہوں. Praise God, praise. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے اٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور اس میں آف کورس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بہت سی باتیں ہیں جو کنیکٹڈ ہے اس کی فلفلمنٹ کے ساتھ, لیکن میں سمجھتا ہوں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یسوع المسیح کی مشن کی فلفلمنٹ Praise God. یروشلم اس کی موت کے وسیلہ سے. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو خاص طور پہ جو یہاں پر جانا اور جو اس کی قربانی ہے وہ جڑی ہوئی ہے, چونکہ یروشلم ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جانوروں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی. اگرچہ عبادت خانے تو بہت سارے اور بہت ساری جگہوں پہ بنائے گئے تھے, لیکن قربانی کا صرف اور صرف جو اصول اور قانون تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہیکل میں جا کر خدا کی حضوری میں یعنی یروشلم میں جا کر قربانی کریں. تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا, کیونکہ جتنی قربانیاں تھیں وہ تو عکس تھا, لیکن حقیقت جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. اسی لیے انہوں نے یہاں آ کر اپنے آپ کو قربان کیا, پیش کیا اور ہمارا کفارہ دیا تاکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بن سکیں. اور جو جسمانی جو جانوروں کی قربانیاں تھیں وہ تو وقتی معافی کا اعلان کرتی تھی, لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی ہے یہ حقیقی اور ہمیشہ کی قربانی کا اور معافی کا اعلان کرتی ہے. سو بڑی زبردست یہ بات ہے کہ اس لیے خداوند یسوع مسیح بارہا یروشلم کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے یروشلم, وہاں پر قتل ہونا ہے, وہاں پر ابن آدم کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا اور اسے اس طرح سے قربان کیا جائے گا. سو یہ بڑی زبردست سچائیاں, اور اس لیے بڑا ضروری تھا ہم سیکھیں کہ یروشلم ہی کا خداوند یسوع مسیح نے کیوں انتخاب کیا ہے. یروشلم کا اس لیے انتخاب کیا ہے, ایک تو یہ بادشاہوں کا شہر ہے, یروشلم کا اس لیے ذکر کیا ہے جیسے ابھی انتھنی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بہت ساری پیش گوئیاں اس تعلق سے کی گئی, ان کی فلفلمنٹ جو ہے, ان کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی, اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا. اور جو قربانی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی, اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا گیا تاکہ خدا کا جو مقصد ہے, ارادہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہو سکے. آگے بڑھیں گے, پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں لکھا ہے جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور سر. سو جیسے آپ نے ابھی یہ کوشچن کیا ہے کہ جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں. سو کیونکہ نبیوں کی معرفت لکھی گئی باتیں اور نبیوں کی معرفت کی گئی جو نبوتیں ہیں وہ ساری کی ساری نبیوں کی اپنی تو ہے نا, وہ بیسیکلی تو نبیوں کی معرفت آئی ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ یہوہ خدا کا کلام ہے, زندہ خدا کا کلام ہے, اور وہ رب الافواج جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. سو یہ وہ کلام ہے جس نے اپنے منہ سے کہا اور ساری دنیا کائنات ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے. سو اس لیے
یہ محض نبیوں کی باتیں نہیں تھیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ جتنی باتیں نبیوں کی معرفت کی گئی ہیں وہ ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ اور جب آپ یسایہ کی کتاب اور اس کا 40واں باب 8ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کے کلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یسایہ یہ کہتا ہے کہ ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ سو اس کا کلام سدا قائم رہتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب زبور 138 اور اس کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام کو ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ سو اس لیے خداوند کا کلام چاہے خداوند کی پیدائش کے حوالے سے ہو، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب وہ خداوند یسوع مسیح کی کنواری سے پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر جب ہم یسایہ 9واں باب 6 آیت پڑھتے ہیں وہاں پر کلام یہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا۔ اور پھر جب ہم یسایہ 35 پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ہیلنگ منسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند جو کس طور سے لوگوں کو شفا دے گا۔ اور میں چاہوں گا کہ میں اس ریفرنس کو پڑھوں ذرا، یسایہ 35 اور اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ اور اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ سو یہ خداوند کی پیدائش، خداوند کی ہیلنگ منسٹری، خداوند کی پریچنگ، سو اس سارے کے بارے میں جو اس وقت کے موجودہ دور کے جس دور میں سے خداوند گزر رہے تھے یا جس دور میں وہ آئے، یہودی لوگ اپنے مسیحا کے بارے میں ان ساری پروفیسیز پر تو بلیو کرتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، ہمیں بیٹا بخشا جائے گا اور وہ لوگوں کو شفا دے گا، لنگڑے چلیں گے، اندھے دیکھیں گے، بہرے سنیں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے۔ سو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودی جو ہیں وہ مسیحا کو وہ ایز اے کنگ دیکھتے تھے، ایز اے پرومس مسایہ دیکھتے تھے، ایز اے ڈیلیورر دیکھتے تھے، ایز اے ہیلر دیکھتے تھے۔ لیکن جو پروفیسیز کا دوسرا پہلو تھا کہ مسیحا دکھ اٹھائے گا، جب ہم یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس ریفرنس کو بھی پڑھیں ہم، یسایہ 53 اور اس کی جب ہم 4 آیت سے پڑھتے ہیں تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ یہ ہے کہ یہودی اسے ایز اے کنگ تو دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک زوراور کنگ کے طور پر، ایک زوراور ڈیلیورر کے طور پر آئے گا اور بنی اسرائیل کو غیر قوموں کے تسلط سے آزاد کرے گا اور روم کی سلطنت کو پامال کر کے، کچل کر کے پھر سے اسرائیل کی سلطنت کو بحال کرے گا۔ سو ان ساری باتوں پر تو بلیو کرتے تھے، لیکن جو دوسری بات تھی کہ مسیحا دکھ اٹھائے گا، مسیحا کچلا جائے گا، مسیحا گھائل کیا جائے گا، وہ ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان پر اس بات کو واضح کیا کہ جتنی باتیں بھی نبیوں کی معرفت کی گئی ہیں، چاہے وہ پیدائش کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ مسیح کی تعلیم کے حوالے سے ہیں، چاہے مسیح کی ہیلنگ منسٹری کے حوالے سے ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور ایون کہ وہ جی اٹھے گا، سو اس کے بارے میں بھی نبیوں نے، جب ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا 53 باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر 11ویں آیت کے اندر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، اور اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ سو یہاں پر
ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دکھوں کے بعد، ڈیتھ کے بعد، اس کے دفن کیے جانے کے بعد اس کے جی اٹھنے کا ذکر بھی یہ سایہ کرتا ہے۔ لیکن یہودی جو تھے اور یہودی ربی جو تھے اور عام جو یہودی عوام تھے، وہ صرف اسی بات پر بلیو کرتے تھے کہ مسیحا آئے گا، ایک جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر یا ایک سپہ سالار کے طور پر اور ایک کانکرر کے طور پر آئے گا اور قوموں کو مغلوب کرے گا اور وہ غالب آئے گا اور اس طرح پھر سے اسرائیل کی سلطنت کو بحال کرے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر اور باقی لوگوں پر اس بات کو واضح کیا کہ جتنی بھی نبوتیں، چاہے اس کے دکھ کے بارے میں، ایون کہ خدا کا بندہ دانیل، تو جب آپ دانیل کتاب اس کا 9واں باب اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اور وہ ممسوخ قتل کیا جائے گا۔ یعنی کہ بہت واضح اعتبار سے اس بات کو، لیکن یہودی اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سفرنگ مسیح کے بارے میں پورے طور پہ نالج نہیں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہی تھا کہ خداوند ایک فاتح کے طور پر، وکٹوریس کے طور پر ہی آئے گا۔ لیکن خداوند نے اس ورس میں ان پر یہ بات واضح کی کہ پرانے عہد نامہ کے نبیوں کی معرفت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، چاہے وہ پیدائش کے حوالے سے ہے، چاہے اس کے دکھوں کے حوالے سے ہے، چاہے اس کی موت اور جی اٹھنے کے حوالے سے ہے، وہ لفظ بر لفظ ایک ایک بات جو ہے وہ پوری ہوگی۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں جو کچھ بھی پرانے عہد نامے میں کہا گیا، پروفیسی کے طور پہ، نبوت کے طور پہ، وہ سب کچھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور نہ صرف مصلوبیت کے ساتھ بہت سارے حوالہ جات جڑے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے سب ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے جب پرانے عہد نامے کا وہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو پرانے عہد نامے کی اتھینٹسٹی ہے اس کے مستند ہونے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا مستند ہے اور کتنا حقیقت پر مبنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح اکثر تقریباً 14 ایسے لوگ ہیں اور ایسی کتابیں ہیں جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں اپنی خدمت کے دوران کیا ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں جس واقعے کی مناسبت سے کوئی ذکر اس کا بنتا ہے اس کو ضرور وہ بیان بھی کرتے ہیں، مختلف واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح اپنے پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ جب سے آدم اور حوا کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر جو کچھ آدم اور حوا کے دنوں میں ہوا، اس کے بعد نوح کے دنوں میں اور ملاکی تک جو کچھ ہوا، خداوند یسوع مسیح نے سب کو اتھینٹک قرار دیا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ لفظ بلفظ الہامی ہے اور مستند حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے جب ایک کتاب کی، ایک چیز کی جو تصدیق ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کر دی، تو پھر دنیا کا کوئی بھی انسان کہتا رہے کہ جی یہ اس میں کوئی تحریف آ گئی ہے، بدل دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا اور مستند سورس خداوند یسوع مسیح ہیں کہ وہ بذات خود کلام کی تصدیق کرتے ہیں، کلام کے مستند ہونے کو ثابت کرتے ہیں کہ جتنا کلام لکھا گیا ہے وہ سب کا سب مستند ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں آپ خداوند کے خدام سے سیکھ رہے تھے۔ ابھی بہت کچھ انٹرسٹنگ باقی ہے، یقیناً آپ بڑی برکت پائیں گے۔ بہت سارے چبھتے ہوئے سوالات جو مسیحیوں سے کیے جاتے ہیں وہ ایز اٹ از خدا کے خادموں سے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ان سوالوں کا جواب دیں
اور ہمارے جو لوگ ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور سیکھیں کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ اب ہم اینتھنی صاحب سے جانیں گے۔ اینتھنی صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ایک بڑا مشکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ معترضین جو ہیں، ان کا ماننا ہے، جیسے مسیحی لوگ اس بات کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور کلیم کوئی زبانی کلامی تو یا زبانی جمع خرچ تو ہے نہیں ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہم اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی، کوئی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی ایسے حوالہ جات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بذات خود اپنی زبان اقدس سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خدا ہے۔ اور اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، تو معترضین کا کہنا ہے کہ خدا کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، کیسے قتل کیا جا سکتا ہے، کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کی سمجھ سے یہ بات ہی بالا تر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو اگر ہم اسے خدا مانتے ہیں تو خدا کو کیسے کوئی انسان پکڑ سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ تو آپ اس بات کو جسٹیفائی کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ باتیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو زد و کوب کیا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پلیز اس بات کو جسٹیفائی کریں۔ میں ریپیٹ کر دوں تھوڑی باتیں اس کے اندر۔ 24 آیت میں جو حوالہ پڑھا گیا، غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، ہاں، پھر ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، بے عزت کیا جائے گا، وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ پوری ایک فہرست ہے۔ ہاں، اچھا، ایک میرا سوال ہے، کیا ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مشکل ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی ریٹنا ڈیمیج ہو جائے گی، اندھے ہو سکتے ہیں۔ آپ سورج کے قریب جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ نہیں جا سکتے۔ پر اس کے برعکس جو اس کی سورج کی جو پازیٹیو اور صحت مند اس کا جو اثر ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، اور زندگی ہے۔ اگر سورج نہ ہو، زندگی نہیں ہوگی۔ اوکے، دیکھیں، انجیل جلیل خاص کر یوحنا اس معاملے میں بڑا منفرد ہے۔ وہ سٹارٹ کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا۔ اچھا، اب جب 14ویں آیت میں آتے ہیں نا، وہ لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ اچھا، یہ جو لفظ مجسم گریک میں سجیسٹ کرتا ہے، کئی انگلش کے ترجمے اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹیبرنیکلڈ امنگسٹ اس، ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا، یہ اس کا ایکچول میننگ یہ ہے۔ ناؤ خیمہ زن مینز اٹس ٹیمپریری، نمبر 1، یعنی اور ایک مقصد کے لیے۔ اور پھر یسوع فرماتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اوکے، اب موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں خدا کو مجھے اپنا جلال دکھا، پر خدا نے کیا کیا اس کو؟ کیا اس نے سامنے سے دیکھا؟ نہیں، بیک سے جاتے ہوئے۔ تو اس کی جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں، خدا کی ذات نو ڈاؤٹ پاک ترین، اور ہم اس کو مطلب تصور سے باہر ہے، دیکھا جائے اس کی ہولینس، اس کی پاکیزگی ایٹسیٹرا، اس کی تجلی، منور، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خدا کو آنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، ہمارے درمیان کیوں پڑ گئی؟ بڑا کلیئر ہے، جب ہم منصوبہ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ سے، خاص کر آدم حوا کی نافرمانی سے، ہمیں پہلی پیش گوئی ملتی ہے 3 باب پیدائش 15ویں آیت میں، ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ خدا اس نظام کو ٹھیک کرے گا۔ اینڈ دین نوح، پھر ابراہیم چناؤ، پھر نبیوں کی آمد، اور ایک ہی بات آپ کو نظر آتی ہے کہ گاڈ از وارننگ دا پیپل، خدا ان کو خبردار کر رہا ہے، اور وہ ان کے ساتھ تعلق چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ جائیے گا پیدائش کے اندر، وہاں لکھا ہے ٹھنڈے وقت کیا کرتا تھا خدا؟ باغ میں آ کے کس کے ساتھ چلتا تھا؟ باتیں کرتا تھا، شام کو آدم، ایک وہ کانسیپٹ ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ سو گاڈ، خدا ایک ہمارے ساتھ رشتہ چاہتا ہے، ایک تعلق چاہتا ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تعلق ہم جیسے سورج کو ہم براہ راست نہیں کر سکتے، وہ تعلق ہوا یسوع المسیح کے مجسم ہونے میں۔ سو گاڈ بیکیم اے ہیومن بینگ، ایک انسان بن کے ہمارے درمیان میں رہا۔ میری طرح بھوک بھی لگتی تھی، ٹھیک ہے،
ہماری طرح شاید ٹھنڈ بھی لگتی ہوگی، وہ ایک نارمل ہیومن بینگ. اور اس میں جو ایک فرقہ تھا ناستکی، انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یسوع المسیح ایک روح ہے، جسم نہیں ہے. اس لیے پھر وہ سختی سے کیا کہتا ہے اس میں یوحنا کے خط میں ہم نے جسے دیکھا بلکہ غور سے بلکہ چھو کر دیکھا. اوکے، تو یہ وہ پاسبل ہے. اب جب ہم بائبل میں جاتے ہیں، یو کی ناٹ موک گاڈ، آپ خدا کی بے عزتی نہیں کر سکتے. کلام بڑا سخت ہے. اگر ہم اپنا زبور میں جائیں 74 کی 22 آیت بڑا سخت ہے، وہاں پر وکڈ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر ان کے لیے. زبور کے پہلے باب کی پہلی آیت میں، پہلا زبور. پھر امثال بڑا سخت ہے 1 باب 22 آیت میں، 15ویں 12 میں. وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ پراؤڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. پھر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ممکن کیوں ہوا؟ جب یہ دیکھیں کولوسیوں میں یا فلپیوں میں، جس نے خدا یعنی وہ جو اس کی جو الوہیت کو اس نے فلپیوں 2 باب میں 2 باب 5 سے 9 آیت تک. تو اس نے یہ کیا. اچھا اب دیکھیں، ایک دفعہ کیا شاگردوں نے کیا، تو آسمان سے کیا بلا، فرشتے بلا دیں ان کو ختم کر دیں. یس. So he had that power. But the beauty is کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل فروتن کیا. Praise God. اور جب آپ اس سینس میں آتے ہیں دین موکری بھی ہو سکتی ہے، تھوکا بھی جائے گا، پیٹا بھی جائے گا، کانٹوں کا تاج بھی بنایا گیا. اور اس لیے اس نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا، میری خاطر ہماری خاطر یہ کیا. سو جب ہم خدا کی اپنی ذات کی بات کرتے ہیں پاسبل نہیں ہے. Yes. بٹ وین گاڈ بیکمز اے مین، Yes. انسان بنتا ہے، ہمارے درمیان آتا ہے، پھر یہ ممکن ہے. ایک السٹریشن سے میں ختم کروں گا. ایک جج تھے، اور یہ سٹوری ہے، بائبل کا ٹیکسٹ نہیں ہے. دونوں ہم شکل جڑواں بھائی تھے. ایک بہت ہی گندا مجرم تھا اور قتل کیے اور وغیرہ وغیرہ. اور جج صاحب اس کو وارن کرتے رہے. ایونچولی وہ جیل میں آ گیا، پھنس گیا اور پھانسی کا حکم ہو گیا. اس کو ملنے گئے، وہ بڑا رویا پیٹا، کہتا میں غلطی ہے مجھ سے، مجھے بچا لے تو. وہ کہتا اچھا چل میں سوچتا ہوں. تو سٹوری گوز آن. وہ کہتا ہے کہ جج آیا اندر، اس نے اس کے کپڑے پہنے اور اس کو جج کے کپڑے پہنا دیے، اور اسے کہا تو چلا جا. اور وہ نکل گیا، اور جج اس کی جگہ پر اس کو پھانسی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خدا کی محبت ہے. خدا ہمارے درمیان آیا، مسیح کی شکل میں آیا، اور اس نے میرے لیے ہمارے لیے مصلوب ہو کر یہ ہمارے لیے استحقاق کیا، ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا کہ آج ہم ایماندار بن کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں. اس سینس میں موکری ہو سکتی ہے، اور اس نے اٹھایا، سب کچھ کیا. اس کو دکھ بھی اٹھایا، مارا پیٹا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی بابرکت باتیں. اور خاص طور پہ انتھونی صاحب نے ایک ریفرنس دیا ہے جو گناستی لوگ ہیں ان کا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی شخصیت کو ادھورا سمجھتے تھے. جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ادھورا سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کی اس سچائی کو جان نہیں سکتے ہیں یا سمجھ نہیں سکتے ہیں. پہلی بات جو ضروری ہے سمجھنا کہ یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھا جائے کہ یسوع مسیح بطور انسان اور بیک وقت بطور خدا دنیا میں موجود رہے ہیں. اور اب خدا کے عدل کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی بہترین حالت میں بھی وہ بے ثبات نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے جو سٹینڈرڈ، جو معیار خدا کا ہے اس کو میٹ کر سکے. اور اس لیے قربانیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے بھی عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر سال ہی دی جاتی تھی، لیکن ابھی تک فلفلمنٹ جو تھی وہ پاسبل نہیں تھی، ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہ جانوروں کی قربانیاں ہیں اور وہ ایسی ادھوری قربانیاں ہیں، نامکمل قربانیاں ہیں. اسی اعتبار سے انسان اس سب کو کرتا ہے. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت پر جو کاہنانہ خدمت ہے اور بطور قربانی جب خداوند یسوع مسیح ایک برے کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جب ہم اس ساری خدمت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ اس ساری خدمت میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں کسی بھی انسان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے.
نہ تو انسان آیا ہے اس نے اس کے خون کو کسی زمینی خیمے میں پہنچایا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر بطور سردار کاہن، قربان ہونے والا بھی وہ خود ہی ہے اور سردار کاہن بھی وہ خود ہی ہے، کہ اپنا خون لے کر وہ آسمانی مقاموں میں داخل ہو، یعنی زمینی خیمے میں نہیں، آسمانی خیمے میں داخل ہوا ہے، تاکہ ہماری، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ابدی خلاصی کرائے۔ اب ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے خدا کا معیار کیا ہے۔ خدا کا معیار پاکیزگی ہے، جو کہ کوئی انسان اسے میٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنے عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس جہان میں، دنیا میں بھیجا، جو بطور انسان اور بطور خدا اس جگہ پہ رہا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے تو خدا کو پکڑا گیا، اسی لیے تو خدا کو پھر مارا گیا، اسے زد و کوب کیا گیا، تھوکا گیا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان ہی کا کفارہ اس میں ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے، چونکہ خدا کا جو تقاضا ہے وہ پاکیزگی کا تقاضا ہے، اور انسان اس پاکیزگی کے معیار کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنے ہی آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ ہمارے لیے اس تقاضے کو، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا کے جو عدل کے تقاضے ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی زمینی عدالتیں تھوڑی ہیں جو سفارش سے، رشوت سے یا جھوٹی گواہیوں سے تبدیل ہو جائیں۔ خدا کے فیصلے حتمی فیصلے ہیں، اٹل فیصلے ہیں، اور خدا نے جب دیکھا ہے کہ کوئی انسان اس حالت میں پورا نہیں، تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بڑی زبردست وضاحت دی ہے اینتھنی صاحب نے، خاص طور پہ نوسٹسزم کے لوگوں کا حوالہ دے کر، کہ وہ جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ادھورا سمجھتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ادھورا سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ خدا کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے۔ جب خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے آنے کا مقصد بھی واضح کیا ہے کہ وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے، تو نجات کا پورا پروسیس اس طرح سے ہے کہ وہ اپنا خون بہائے۔ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے خدا کی بادشاہت کا، کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور بکروں اور چھتروں کا خون جو ہے یہ ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا ہے، یعنی خدا خود زمین پر اترا ہے اور اس نے ہمارے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ اپنی موت کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، یہاں پہ تو ویسے تیسری دفعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی خداوند یسوع مسیح جب بھی کوئی بات کرتے اپنے صلیب کی طرف جانے، دکھ اٹھانے کی، تو شاگرد تو آگ بگولا ہو جاتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ مطلب وہ ایسے جیسے آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں نہیں ہونے دوں گا، میں نہیں ہونے، تیرے پر تو کوئی ایسی سختی نہیں آئے گی۔ تو کیا بات ہے، یسوع مسیح تو 3 سال انہیں سکھاتے، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے جب وہ پکڑوائے گئے تب تک انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہو رہی ہے یا ہو جائے گا۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں نہیں وہ سمجھے ہیں یہ بات؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو یہاں پر ہم جیسے لاسٹ کویسچن میں بھی جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا کہ جو باتیں ابن آدم کے حق میں نبیوں کی معرفت کہی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن تو بھی شاگرد جو ہیں ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور بالخصوص خداوند کی سفرنگ، خداوند کی ڈیتھ اور خداوند کا دفن ہونا، سو ان ساری چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ یروشلم کے راستے پر ہے اور عید فصح نزدیک ہے، سو ان کا دھیان جو ہے خداوند یسوع مسیح کی اس بات سے زیادہ عید فصح کی طرف ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یروشلم میں جا رہے ہیں اور عید فصح قریب ہے، اور جیسے باقی یہودی عید فصح کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم بھی خداوند کے ساتھ مل کر عید فصح منائیں گے۔ تو ایکچولی تو ان کے مائنڈ میں ایک جو بات ہے کہ وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ ان کے مائنڈ میں اس وقت خداوند یسوع مسیح کا گرفتار کیا جانا یا اس کی سفرنگ نہیں ہے، بلکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ عید فصح قریب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہے،
बुनियादी तौर पर दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड। असल में इस बात को वो समझना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह को एज अ टेम्पोरल किंग, एज अ टेम्पोरल कंकरर या मिसाहा के तौर पर ले रहे हैं, जबकि खुदावन यीशु मसीह ने तो खुद कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। लेकिन शागिर्द इसलिए भी इन बातों को नहीं समझ रहे कि वो अपनी जान का दुख उठाकर, मौत को अपने ऊपर लेकर, दफन होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और फिर आसमानी मुकामों पर जाएगा और फिर अपने चर्च को लेने के लिए आएगा। सो इन सारी बातों को वो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि अब मसीहा आ गया है तो अब वो अपनी बादशाही को कायम करेगा। सो जैसे दुनिया के बाकी बादशाह थे, और जैसे हेरोदिस या पिलातुस या कैसर जो रोम की सल्तनत का हेड उस दौर में होता था, वो खुदावंद मसीहा को उसी तौर पे देख रहे थे। इसलिए वो नहीं समझते थे खुदावंद यीशु मसीह पर दुख आने को है, खुदावंद यीशु मसीह अजियत में से गुजरने को है, खुदावंद यीशु मसीह दुखों में से जब वो गुजरने को, इन बातों को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और इसके साथ साथ और एक और जो बात है कि दे हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट मिसाया, यानी कि उनका मिसाया के बारे में कॉन्सेप्ट जो नबियों ने बयान किया था, जैसे यसाया ने बयान किया था, जैसे दानियल ने बयान किया था, या खुदा के बंदा दाऊद ने जो कॉन्सेप्ट मिसाया का दिया था, वो उनके पास पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था। इसलिए भी वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और उसके साथ साथ अगर आप एक और बात अगर आप देखें तो अभी तक उन्हें इस बात की एल्यूमिनेशन ही नहीं मिली, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं उनके पास थी कि जो मसीहा है वो इस बात को जब वो दुखों में से गुजरेगा। और लेकिन हम एक बात जरूर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद, यानी कि दुखों में से और फिर उसके बाद मौत और दफन होने, और उसके बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, तो फिर मुकद्दस लूका इस बात को बयान करता है कि फिर उसने उनके जहनों को खोला कि वो किताब मुकद्दस की बातों को समझें। और बिलखसूस खुदावन ने अपने जब वो दुख उठाने के हवाले से, मौत और जी उठने के हवाले से, अगर हम लूका की इंजील 24वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत पढ़ें, तो यहाँ पर खुदावन ने उनके जहनों को खोला और फिर इस बात की अंडरस्टैंडिंग दी, और फिर वो इस बात को अंडरस्टैंड कर भी गए कि वाकया ही जो कुछ नबियों ने कहा था वो खुदावन की जिंदगी में पूरा हुआ है। सो इसलिए एक्चुअली जो बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके माइंड में एक पहली बात तो वो इस बात पर जो है वो इस बात के लिए विलिंग नहीं थे, वो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो यरूशलेम ईद फसा की तरफ, उनके पास एल्यूमिनेशन नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और तीसरा एक और जो बात है कि उनकी जिंदगियों में इस बात का यकीन भी नहीं था, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो इस बात के लिए बिलीव ही नहीं करते थे, यकीन ही नहीं करते थे कि खुदावंद जो है इस कदर कुदरत वाला है, कादिर मुतलिक है, तूफान उसके सामने थम जाते हैं और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं और हर तरह के बीमार उसके हाथों से और उसके कहने से शिफा पा रहे हैं। सो कैसे मुमकिन है कि वो अपने दुश्मनों के हवाला किया जाएगा? सो वो अभी तक इस बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की सफरिंग, उसकी डेथ और उसके बरियल का अभी तक उन्हें मुकाशफा ही नहीं मिला था। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बातें। और शागिर्द तो वैसे ही अभी शागिर्द हैं, तो पुराने जो उस्ताद थे वो भी गलती कर बैठे, मतलब यूहन्ना इस्तबागी तक पूछने के लिए अपने शागिर्दों को भेजता है कि आने वाला तो ही, क्योंकि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये रब्बियों ने सिखाया था और उस्तादों ने बताया था, उसके अपोजिट सब कुछ नज़र आ रहा है कि रब्बियों ने तो बताया था बड़ी शान व शौकत होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन दरअसल नाज़रीन चूँकि जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत है और जो खुदावंद यीशु मसीह का काम था
اس کے تعلق سے ادھورا علم دیا گیا تھا یہودیوں کو. آج بھی یہودیوں کے پاس ادھورا علم ہے, اسی لیے تو وہ یسوع مسیح کا سٹل ویٹ کر رہے ہیں. یسوع مسیح کو اس کی مصلوبیت کے بعد بھی بہت کم یہودیوں نے قبول کیا, اور اسی لیے چونکہ بہت کم لوگوں نے قبول کیا اور جتنے زیادہ وہ لوگ تھے اتنا زیادہ ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی مسیح آئے گا اور وہ اس طرح سے اپنی حکومت قائم کرے گا. یہی خیال یوحنا اصطباغی کا تھا, یہی خیال شاگردوں کا تھا, اور جتنے بھی فقی, فریسی, صدوقی اور جتنے شرع کے عالم تھے ان سب کا یہ ایمان تھا, ماننا تھا کہ جب مسیح آئے گا تب ایسا نہیں ہوگا, تب تو ہماری ایک نئی بادشاہت قائم ہوگی. اور وہ تو چونکہ جو فقی فریسی تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو ایسا پیش کیا ہوا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ حکومت بھی ہمارے ساتھ ہی مل کر بنائے گا. ہم چونکہ بڑے پارسا ہیں, عقل مند لوگ ہیں, دانا لوگ ہیں, تو ہمارے ساتھ مل کر وہ ایک حکومت سیٹ کرے گا. لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے, اسی لیے تو وہ عام طور پہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی کب آئے گی. یعنی وہ ان کے ذہنوں میں تو بادشاہی وہی ہے جو انہوں نے سوچی ہوئی ہے, اور جب ایسا نہیں ہو رہا تو وہ بڑے مایوس ہوتے تھے. کئی تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح سے پیچھے بھی ہٹ گئے کہ ہم نے تو جو کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ تو یہاں پر نہیں ہے. یوحنا اصطباغی نے جیل میں سے یہ پیغام بھیجا کہ ہم کسی اور کا انتظار کریں, یا آنے والا تو ہی ہے. تو یسوع مسیح نے ان معجزات کا ذکر کیا کہ جاؤ جا کر اسے بتاؤ, کیونکہ اس کے لیے یہی کافی تھا, کیونکہ یہ مسیح کی ایک پہچان تھی اور مسیح کی ایک آئیڈینٹی تھی کہ جب وہ آئے گا تو اس طرح سے ہوگا. جب اس نے خداوند یسوع مسیح نے اپنا میسج بھجوایا تو وہ پھر اپنے ایمان میں مضبوط ہوا. یہ شاگرد جو ہیں یہ اسی لیے آج نہیں سمجھ رہے, اور بہت سارے لوگ تو آج بھی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ادھورے ہیں. وہ ابھی بھی لالچ اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی ملے گا. اور شاگردوں میں تو اتنی ابتری تھی اس بات کو لے کر کہ ایک نے تو اپنی ماں کو سفارش کے طور پہ پیش کر دیا کہ تو ہماری سفارش کر کے ہم میں سے ایک دائیں اور ایک بائیں ہو, کیونکہ ان کے خیال میں بادشاہی اور یسوع مسیح کی شخصیت کا کانسیپٹ ہے وہ فرق ہے, لیکن یسوع مسیح انہیں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, تھینک یو سو مچ سر. یقیناً ناظرین آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. بڑے وہ چھپتے ہوئے سوالات بھی ہم نے ان کے جواب سنے ہیں, اور یقیناً یہ مسیحی لوگوں سے کیے جاتے ہیں. بہت ضروری ہے, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے سوالوں سے, بلکہ ہمیں دلیر ہونا چاہیے. اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے پاس تو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. ویسے تو آپ کسی کو انجیل کی منادی کر ہی نہیں سکتے, لیکن جب سوال کرتا ہے تو لوگ خود اپرچونٹی دیتے ہیں آپ کو کہ ہمیں انجیل سنائی جائے. تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں اس بات سے کہ اگر کوئی بھی غیر قوم سے ہمیں سوال ملے تو ہمارے لیے تو بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے انجیل کی منادی کرنے کا. بڑا ضروری ہے سوالوں سے گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, بلکہ ہمیں ڈٹ کر اور ان سوالوں پر ریسرچ کر کے سیکھ کر انہیں جواب دینا ہے, تاکہ مسیح کی منادی جو ہے وہ اور زیادہ زور پکڑے اور ان لوگوں تک مسیح کا پیغام جو ہے یہ پہنچ سکے. ناظرین ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس پروگرام کے لیے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست دینا چاہیں دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور ہمارے ساتھ اپنی ٹیسٹمنیز آپ ٹیلی فونک شیئر کر سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ ہماری عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں. جمعرات اور اتوار کے روز 2 دن ہماری عبادات ہوتی ہیں. اتوار کے روز صبح 10 بجے اور جمعرات کی شام 6 بجے عبادت ہوتی ہے جو بشارتی عبادت ہے. آپ ان دونوں عبادات میں شامل ہو کر یا دونوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو کر اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی گواہی بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکیں. ناظرین ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.